बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी, सुबह खैर। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी और दुआ करते हैं कि आप सब खैरियत से हों, हम भी खैरियत से हैं और कल की बनिस्बत आज तबीयत कुछ बेहतर भी है। बहुत एहतियात कीजिए, जैसे जैसे मौसम बदल रहा है। लाहौर और इस जैसे रशी जो दूसरे पोल्यूटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सांस की बीमारियाँ, नज़ला ज़ुकाम और खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन, स्किन की डिजीज़, इस तरह की चीज़ें मौसम में नज़र आ रही हैं। और आप यकीन कीजिए कि पिछले 10 दिन से मेडिसिन खाने के बावजूद भी हमारे बहुत से साथी, और जिनमें मैं भी शामिल हूँ, हम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पा रहे। और मेडिकेशन भी प्रॉपर है, जिसमें न्यूबलाइजेशन भी है, जिसमें प्रॉपर मेडिकेशन के साथ साथ एंटीबायोटिक भी हैं, लेकिन असर नहीं कर रही दवाइयाँ। तो ज़रूरत इस बात की है कि एहतियात कीजिए, बाहर निकलते हुए मास्क पहनिए और अपने एरियाज़ को पोल्यूटेड होने से ख़ुद भी बचाइए, ये हम सब के लिए बेहतर है। छोटा सा ये मैसेज था, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको प्रोग्राम का फॉर्मेट पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है। आज का वजीफ़ा, आपके सवालात, आज की बात, और आज की बात में हम बात करेंगे जल्दबाजी की। इसके क्या नुकसानात हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, बिहेवियर क्या है, हमारी आदतें क्या हैं, हम जल्दबाजी क्यों करते हैं और ये काम किसका है। असल में शैतान का काम है जल्दबाजी करना। तो ये सारे मामलात हम डिस्कस करेंगे। हम दोनों आज शामिल किए जाएंगे, जादू जिन्नात के सवालात के जवाबात भी आज शामिल किए जाएंगे। मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ तिलावत कुरान करीम के लिए मौजूद हैं कारी मोहम्मद नदीम साहब, जिनको हम वार्मली वेलकम करेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। कारी साहब से जी आज पार्किंग में ही मुलाकात हो गई। जैसे ही मैंने गाड़ी पार्क की तो कारी साहब आ गए और कहा कि जी गायबाना मुलाकात रहती है, प्रोग्राम में देखता रहता हूँ, तो आज बनफ़्स नफीस मुलाकात हो रही है। तो मुझे अच्छा लगा कि वार्मली वेलकम किया मुझे पार्किंग में कारी साहब ने। थैंक यू कारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ मौजूद है मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, एक अरसे से हदीस और शरई उलूम के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं, हस्ती मुस्कुराती शख्सियत है। इनको भी वेलकम करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पुरनूर शख्सियत कैसी है जी आज माशाल्लाह वाइट जुब्बे में? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है सर, चलते हैं सबसे पहले कारी साहब की जानिब। कारी साहब तिलावत कुरान करीम से आगाज़ कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफि बिअहदिकुम व इय्याय फर्हबून व आमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह वला तश्तरू बिआयाती समनन क़लीला व इय्याय फत्तक़ून वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल-बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर्राकिईन
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی خوب نوازا ہے اور دل کر رہا تھا آپ پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں. قرآن کریم کا خاصہ ہے کہ جب آپ اس کو سنتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں تو یہ اندر اترتا محسوس ہوتا ہے، تو پھر دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ کا بندہ شکر ادا کرتے ہوئے کہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور ہمیں یہ سعادتیں نصیب کی کہ ہم تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت بات ہو کہ ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ان ساری نعمتوں کا تہ دل سے اللہ تعالیٰ کا میں بھی شکر ادا کرتا ہوں، آپ بھی شکر ادا کیجئے. تھینک یو ویری مچ گائز سر، بہت شکریہ. بڑی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں سر، آج کی ذمہ داری وظیفے والی ادا کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. نظامی بھائی، یہ زندگی دنیا کی زندگی، اس میں خوشیاں بھی ہیں، غم بھی ہیں، خوشحالی بھی ہے اور کبھی تنگ دستی بھی آ جاتی ہے، کبھی صحت اور تندرستی اور کبھی بیماری کے لمحات بھی آ جاتے ہیں. تو ان زندگی کے ان دونوں رنگوں میں ہمیں اپنوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوستوں کی ضرورت پڑتی ہے، قریبی بھائیوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسلام نے خوشی اور غمی، تندرستی اور بیماری، دونوں حالتوں میں مومنوں کو بھائی بھائی بنایا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، مومن تو بھائی ہیں، ہر صورت میں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. تو زیادہ ضرورت کب ہوتی ہے؟ جب انسان دکھی ہو، پریشان ہو، کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا. اس وقت انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ کوئی دلاسا دینے والا ہو، کوئی ایسے دو بول بولے کہ دل کو سکون آ جائے. تو اگر کوئی شخص اس موقع پر اپنے مسلمان بھائی کو سہارا دینے کے لیے پہنچ جائے، اس کو تسلی دینے کے لیے پہنچ جائے، جی تو یہ دنیا کہتے ہیں نا ثواب دارین حاصل کر لو. جی ثواب دارین کیا ہے؟ کہ دنیا میں بھی عزت، نیک نامی، آپ کے بھائی کے دل میں آپ کے لیے محبت کے جذبات امڑ آئیں گے جب آپ غم کے موقع پر اس کے پاس پہنچیں، مورل سپورٹ کے لیے آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے. اور اگر آخرت کو دیکھیں تو آخرت تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی نیکی جو اللہ کو محبوب بھی بہت ہے وہ ہے سرور تدخل علی مسلم، کہ مسلمان بھائی کو جب وہ غمگین دکھی ہے کوئی خوشی پہنچا دے. اور اگر آپ دیکھیں کہ ایک بندہ بالکل گرا، وہ کہتا ہے میری تو دنیا ہی اجڑ گئی، میرا تو کچھ بھی نہیں رہا، اور آپ جائیں اور اس کو تھوڑی سی تسلی دیں، دلاسا دیں، تھوڑی دیر باتیں کریں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہو گیا ہے. جی اس کے اندر وہ روح تازہ ہو گئی، وہ پھر زندگی کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے. اگر آپ اس کی یہ بحالی کا کام کرتے ہیں تو آپ کو آخرت میں ملے گا کیا؟ دنیا میں تو ملا، اس بھائی کی محبت ملی، دائمی اس کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہو گیا، تو ثواب دارین میں آخرت میں کیا ملے گا؟ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت، کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت میں، مصیبت مالی بھی ہو سکتی ہے، جانی بھی ہو سکتی ہے، اس کا لخت جگر فوت ہو گیا ہے،
اس کی والدہ محترمہ دنیا سے چلی گئی ہیں، اس کے والد صاحب چلے گئے ہیں، اس کا بھائی فوت ہو گیا، یا اس کو کاروباری نقصان ہو گیا، یا وہ بیمار ہیں، جیسے ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے، وہ تسلی دینے کو انشاءاللہ آپ نے کل تک ٹھیک ہو جانا ہے، یہ دوائی بڑی اچھی ہے، کھاؤ، بس 1-2 دن کے اندر آپ پھر دوبارہ شامل ہو جائیں گے دنیا کی دوڑ میں۔ تو وہ تسلی جو دی ہے، تو آپ نے فرمایا مومن بھائی کو اس کی مشکل مصیبت کے وقت جو اس کو تسلی دیتا ہے، الا کساہ اللہ سبحانہ من حلل الکرام یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا لباس پہنائیں گے، سبحان اللہ، اور وہ عزت کا لباس جو عرش والا مالک پہنائے گا وہ کیا ہی کیا ہوگا، لباس ہوگا، کیا لباس ہوگا، اور پھر دنیا دیکھے گی دنیا دیکھے کہ گی۔ یہ اس کو یہ اتنا بڑا اجر کیسے ملا۔ تو یہ وہ ہے جو تھوڑا سا وقت نکال کے جی اپنے بھائی کو تسلی دے دیتا ہے۔ اب تو صورت ہی بہت ہے، موبائل اٹھائیں اور اس کو تسلی دے دیں، وہ خوش ہو جائے گا، اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ تو اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف میں، دکھ میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا کہ وہ دوبارہ زندگی دور میں کھڑا ہو جائے، تو یہ بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آمین۔ اور ہم ایسے خوشیوں کے موقع پر عموماً دوست پہنچ جاتے ہیں، جی بہن بھائی بھی پہنچ جاتے ہیں۔ مزہ تب ہے جب اس کی مشکل کے وقت اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں اور وہ محسوس کرے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرا اللہ بھی میرے ساتھ ہے اور میرے بھائی بھی میرے ساتھ ہیں، تو پھر یہ اجر و ثواب انشاءاللہ ہم کو ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں جی بسم اس سے پہلے کہ لائیو کالز آنی شروع ہو جائیں۔ جی جی آج لکیلی ہم نے وظیفہ کمپلیٹ کر لیا ہے جی، ورنہ کالز آ رہی ہوتی ہیں پھر بیچ میں۔ سر پہلا سوال ہے، کیا کوئی شخص اپنے مال کی غیر وارث سے متعلق کی گئی وصیت کو اپنی زندگی میں بدل سکتا ہے؟ اگر ہاں تو پھر کس وصیت پر عمل کیا جائے گا، جو سب سے پہلے کی گئی ہو، یا درمیان میں کی گئی ہو، یا موت سے کچھ دن پہلے کی گئی ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس بندے کے پاس کچھ مال ہو تو وہ وصیت نامہ لکھ کے رکھے۔ آپ نے فرمایا ما حق امرئ مسلم عندہ شیء یوصی فیہ لا یبیت لیلتین الا ووصیتہ عندہ مکتوبہ۔ جس بندے کے پاس کوئی مال ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے کسی غریب رشتہ دار، کسی مسلمان بھائی کے حق میں وصیت نامہ کرے، تو وہ وصیت لکھوا کے اپنے پاس رکھ لے، 2 راتیں بھی ایسی نہ گزریں کہ اس کا وصیت نامہ اس کے پاس موجود نہ ہو۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت نعمت دی ہوئی ہے، دولت مند ہے شخص، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے وارثوں کو دے کے بھی میرے پاس پھر بھی مال اچھا خاصا موجود ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دے، کسی غریب رشتہ دار کے ساتھ وہ صلہ رحمی کر جائے، کسی دوست کے حق میں وصیت کر جائے، تو وہ لکھ لے۔ اب یہ لکھ تو لی، جیسے سوال میں ہے کہ اس نے لکھ لی، جی کچھ عرصے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ جس کے حق میں نے یہ وصیت لکھوائی تھی اس کو اب اس کی ضرورت نہیں رہی، وہ ڈیزرو نہیں کرتا اب، یا ڈیزرو نہیں کرتا، یا اب اس کو ضرورت نہیں نہیں ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا ہے، تو اس کی نسبت کو دوسرا رشتہ دار وہ زیادہ مستحق بیٹھا ہے، تو وہ چینج کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، ابھی اس کے اپنے اختیار میں ہے۔ وصیت کو نافذ ہونے سے پہلے وہ جب چاہے اس میں تبدیلی کر سکتا ہے، اس کی کوئی بھی ریزن ہو، کوئی بھی ریزن ہو۔ ریزن میں وہ کہہ سکتا ہے کہ لو جی پہلے میں نے اس کو 50 لاکھ کہے تھے، اب میرے پاس مال زیادہ ہے، میں 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، میں اس کی بجائے اس کو دیتا ہوں، تو یہ اس کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں چینج کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنی بار وہ بھائی نے لکھا کہ 3 بار 2 بار 3 بار کیا ہے، کرتا رہے۔ ہاں جب اس کی وصیت نافذ ہو گئی، جس کو دینا تھا وہ دے دیا گیا، اب اس سے واپس نہیں لے سکتے، اب اس کو نہیں کہہ سکتے بھئی ہم نے تو اس کو دینا تھا آپ کو دے دیا، نہیں ہے، اب ہو گیا۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب وہ فوت ہو گیا ہے، تب ان سے وصیت نافذ ہوگی نا، تب رشتہ دار نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ابو نے آپ کو دیا تو وہ واپس کریں، ہم نے فلاں کو دینا، نہیں ہو سکتا۔ تو وصیت کے نفاذ سے پہلے وصیت کرنے والے کا پورا حق ہے وہ اس کو 1 بار چینج کرے یا 10 بار چینج کرے۔ نافذ کون سی ہوگی؟ لاسٹ والی، ٹھیک ہے، جو اس کی وفات کے وقت فائنل تھی، اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، آگے سوال ہے، میرا سسرالیوں سے جھگڑا تھا، انہوں نے خلا کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا، تب میں بہت غصے میں تھا، میں نے غصے کی حالت میں قسمیں کھائیں کہ اگر میرا گھر اجڑا تو میں تمہارے گھروں کو بھی برباد کر دوں گا۔ مختصراً یہ کہ میرا گھر تو اجڑ گیا، لیکن مجھے اللہ نے صبر اور حوصلہ دیا اور میں اپنی قسم کے مطابق ان کے گھر اجاڑنے سے محفوظ رہا۔ اب ان قسموں کا کیا ہوگا؟ کیا مجھے کفارہ دینا ہوگا یا توبہ استغفار ہی کافی ہے؟ 2-3 مسائل کا مجموعہ ہے۔ ہاں جی، پہلی بات تو رشتہ داروں کا وہ رویہ کہ جنہوں نے اس بھائی کا یہ گھر اجاڑا، ان کا یہ رویہ 100% غلط ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہ، جی کہ جس شخص نے کسی بیوی کو اس کے خاوند کے خلاف بھڑکایا، اکسایا، اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے ہی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا حصہ ہے کہ جس نے کسی ورکر کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا، اکسایا، کسی خادم کو اس کے مخدوم کے خلاف، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو پہلے تو ان رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کے لیے چگلیاں، غیبت، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی ادھر، مسالے لگا لگا کے باتوں کو بڑھا چڑھا کے ان کا گھر توڑا ہے، تو یہ توڑنے والے سارے مجرم اللہ سے توبہ کریں اور ان سے معافی بھی مانگیں۔ دوسری بات یہ کہ اس بھائی نے قسم بڑی غلط کھائی تھی کہ میں ان کے گھروں کو بھی اجاڑ دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نظر ولا یمین فی ما لا یملک ابن آدم ولا فی معصیت اللہ، جس نظر اور قسم کا انسان مالک نہیں ہے وہ نظر نافذ نہیں ہوگی، وہ قسم بھی نافذ نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی قسم کھا لی جو اللہ کی نافرمانی میں ہے، ولا فی قطیعت رحم، یا رشتہ داری کو توڑنے کی اس نے قسم کھائی ہے، تو یہ غلط قسم ہے، اس کو توڑنا چاہیے۔ تو وہ تو پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں نے صبر کر لیا، اللہ سے رجوع کر لیا، میں حوصلہ کر گیا، گھر ٹوٹنے کے باوجود اس نے رشتہ داروں کو کچھ نہیں کہا، جی تو یہ ان کی خوبی ہے، اللہ اس پر بھی اجر دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو انہوں نے صبر اور حوصلہ کیا ہے نا، اس پر اجر ملے گا۔ باقی رہ گیا انہوں نے جو قسم کھائی تھی وہ غلط تھی، اس کو تو پورا کرنا بنتا بھی نہیں، لیکن کرے کیا، اس کا کفارہ دے دے۔ قسم توڑ دی ہے انہوں نے، اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن سمرہ کو باقاعدہ نصیحت فرمائی تھی کہ جب بھی تم قسم کھا لو کسی معاملے میں اور پھر تمہیں احساس ہو کہ جس کام کو نہ کرنے کی قسم کی کھائی ہے یا کرنے کی قسم کھائی ہے وہ تو غلط تھا، تو آپ اس قسم کو توڑ دو اور جو درست کام ہے وہ کر لو، جیسے اس بھائی نے کیا ہے۔ جی قسم غلط کھا لی تھی کہ میں رشتہ داروں کو بھی اجاڑ دوں گا، تو غلط کام تھا، وہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، قسم اپنی توڑ دی ہے۔ اب وہ اس قسم کا کفارہ دیں، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا ان کو کپڑے دے دیں، یا ایک غلام آزاد کریں، اور اگر یہ سارا نہیں ہو سکتا تو 3 روزے رکھ لیں، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگیں کہ اتنا غلط قسم انہوں نے اٹھا لی تھی۔ ٹھیک ہے سر، آگے ایک اور کوسچن ہے، پوچھتے ہیں 2 بھائیوں کی زمین کا تنازع تھا، فیصلے کا دن قریب آیا تو ایک نے قسم کھا کر کہا کہ فیصلہ اسی کے حق میں آئے گا، لیکن جب فیصلہ ہوا تو وہ اس کے خلاف تھا، گویا اس کی قسم جھوٹی ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد سے اس کی بیوی اور بچے بیمار رہنے لگے ہیں، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی یہ قسم جھوٹی تھی اور اسی کے سبب اس کے بیوی بچے بیمار ہوئے؟ اب اس کا حل یا کفارہ کیا ہے؟ سیرت نبی پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ ایک بندے نے قسم اٹھائی اور اللہ نے اس کی قسم پوری کر دی۔ اب یہ 2 بھائی ہیں، جی ایک کہہ رہا ہے کہ فیصلہ میرے حق میں آئے گا، دوسرے نے قسم کھائی کہ نہیں اللہ کی قسم فیصلہ تو میرے ہی حق میں آئے گا۔ اب یہ مستقبل کی بات ہے، غیب کا علم تو ان دونوں کو نہیں ہے۔ ہاں دلائل کی بنیاد پر کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں، میں جج صاحب کو ثبوت دے چکا ہوں، میرے حق میں فیصلہ آئے گا، وہ بڑا کنفرم تھا تو اس نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم فیصلہ تو میرے ہی حق میں آئے گا۔ ایک ایسا ہی واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا۔ حضرت انس جو اللہ کے نبی کے خادم خاص ہیں، ان کے چچا کا نام بھی انس ہے۔ ہمارے ہاں تو خاندان میں 2 ناموں کا تو بڑے بھاری ہیں، تو یہ چچا بھتیجا دونوں کے نام انس ہیں۔ تو حضرت انس کی پھوپھو کی ایک عورت سے لڑائی ہوئی، انہوں نے کوئی چیز ماری تو ان کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے۔ اب بعد میں افسوس بھی ہوا، دکھ بھی ہوا، تو حضرت انس کے چچا جان جو ہے نا حضرت انس بن نضر، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہماری بہن کو یہ جرم معاف ہو جائے، ہم دیت دینے کے لیے تیار ہیں، معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ اس خاندان سے معافی مانگی، بڑا تعلق جوڑا اس کے، لیکن انہوں نے معاف کرنے پر راضی نہیں، وہ کہتے نہیں جی ہم نے تو قصاص ہی لینا ہے، یعنی دانت ہی چاہیے، دانت کے بدلے دانت ہی چاہیے۔ دانت ہی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر وہ دیت لینے پر راضی نہیں ہیں، وہ معاف کرنے کے لیے بھی راضی نہیں، تو پھر دانت کے بدلے دانت ہے، 2 دانت ٹوٹے ہیں تو اس کے بھی توڑ دیے جائیں گے۔ اب وہ حضرت انس اللہ کے ساتھ تعلق ایسا ہے، اللہ کے اتنے مقرب ہیں، ان کی زبان سے بے اختیار نکلا والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول، وہ اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر نبی بنا کر بھیجا ہے، میری بہن کے دانت کوئی نہیں توڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا انس، اللہ کا حکم ہے قصاص اور تم اللہ کے حکم کے خلاف بول رہے ہو۔ جی
تو کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے قسم کھا لی، وہ اللہ سے ریکویسٹ کر لی، اب اللہ جانے اس کا کام۔ اور اتفاق دیکھیں کہ اس قسم کے بعد وہی خاندان جو بضد تھا کہ ہم نے قصاص لینا ہے، وہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اور معاف کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسمیں پوری کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی بات کو آگے جوڑیں گے جی، ایک لائیو کالر ہیں، آپ کی اجازت سے شامل کر لیتے ہیں۔ فضیلت صاحب ہیں سیالکوٹ سے، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پلیز میں نے نا دانتوں کے حلال کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وضو ہم نے کر لیا ہے اور بعد میں کچھ فیل کیا ہے دانتوں کے اندر، تو اس کو نکالا ہے، یعنی کوئی سبزی کا ریشہ ہے یا کچھ، تو میں نے یہ پوچھنا تھا تو کیا اس کے لیے دوبارہ وضو کی ضرورت تو نہیں ہے؟ آپ کائنڈلی کویشچن دوبارہ ریپیٹ کر دیجئے معذرت کے ساتھ۔ ہاں جی، میں نے یہ پوچھا ہے کہ دانتوں کا حلال کرتے ہیں نا کھانا کھانے کے بعد، جی جی، تو وہ ہم نے نہیں کیا، حلال نہیں کیا، وضو کر لیا ہے اور پھر کچھ دانت فیل کیا ہے، میں نے نکالا ہے دانتوں میں سے، اچھا، تو پھر مجھے یہ ہے کہ کیا میں نے دوبارہ کلی یا وضو کرنا ہوگا یا کہ ہم پڑھ سکتے ہیں نماز؟ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا یہ پوچھنا ہے کہ کیا دانتوں کے اندر سے کچھ جو نکلتا ہے اس کو باہر پھینکنا ہوتا ہے یا کہ کوئی گوشت وغیرہ وہ کھا سکتے ہیں یا پھینکنا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پھر کل کا میرا جو کویشچن تھا نا اشراق کی نماز کے بارے میں، وہ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ادھر بیٹھے بیٹھے فجر کے بعد، ہیلو جی جی میں سن رہا ہوں، جو ہے ہاں جی بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ کار کرنے ہوتے ہیں یا جگہ بدلنی ہوتی ہے یا چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب کوئی فرق تو نہیں ثواب میں پڑتا؟ ٹھیک کہ بعض کا جو ہے وہ فجر سے اشراق تک جو ہے کوئی کام پڑ جاتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، یا بیٹھ کے صوفے پہ جو ہے اگر ہم کر لیں اسکار فجر پڑھ کے، جی ٹھیک ہے، بیٹھ کے اسکار کر لیں پھر ہم اشراق پڑھ لیں۔ اور ایک میں نے یہ جو کل تہجد کے بارے میں پوچھا تھا، یہ میں نے پوچھنا ہے کہ اگر ہم نے وتر پڑھ لی ہے جی جی، تو پھر رات کو عشاء کے ساتھ وتر پڑھ لی ہے، لیکن تہجد میں ہم اٹھے ہیں تو ابھی 4 نفل پڑھے ہیں، اذانیں ہو گئی ہیں، تو کیا ہے وہ اذانوں کے دوران اپنے جو نوافل ہیں وہ مکمل کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں جی بہت شکریہ جی آپ کے کال کرنے کا، میں بھی جواب لیتا ہوں جی۔ لیں سر، 3 سوال ہیں، گزشتہ سے پیوستہ بھی ہیں، پہلے گزشتہ بتا دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال تھا اشراق کا، جی اشراق کا، کہ اشراق کا وقت اور اس کی رکعتیں انہوں نے کل پوچھی تھی کہ رکعتیں کتنی، ہم نے عرض کیا کہ 2 سے لے کر 8 تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، 2 رکعتیں پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں۔ آج انہوں نے یہ پوچھا کہ کیا وہیں جہاں نماز پڑھی تھی وہاں بیٹھنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ من صلی الغداۃ مع الجماعہ، جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے، ثم جلس یذکر اللہ، پھر وہیں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے، پھر جب سورج طلوع ہو صلی رکعتین، وہ 2 رکعتیں پڑھ لے تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب یہ اس سے پتہ چلا کہ اس کا تعلق جماعت کے ساتھ ہے، مسجد کے ساتھ ہے۔ اب وہ خواتین جو گھر میں اکیلی پڑھ رہی ہیں تو اب وہ جماعت کے حکم میں تو نہیں، لیکن اگر انہوں نے گھر کے اندر کوئی جگہ مسلح مقرر کیا ہو کہ یہ جائے نماز یہاں نماز ہی پڑھیں گے، تو پھر وہ وہیں بیٹھیں اور اللہ سے اجر کی امید رکھیں ٹھیک ہے، کہ وہ وہیں بیٹھیں۔ اشراق تک 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 پارے کی تلاوت کریں نارمل تو بھی پورا ہو جاتا ہے، اور اگر اذکار جو ہم نے بتائے ہوئے ہیں وہ پڑھیں تو بھی گھنٹہ پورا ہو جائے، کچھ دعائیں کر لیں تو گھنٹہ بیٹھیں وہاں پر۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ گھر کے اندر آپ نے جہاں نماز پڑھی آپ وہیں بیٹھ کر اذکار کریں، میں نے عرض کیا کہ یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن اگر آپ نے گھر میں کوئی جگہ مخصوص کی ہوئی ہے نماز کے لیے تو ممکن اللہ اس پر بھی اجر عطا فرمائے، لیکن اگر جگہ بھی مخصوص کوئی نہیں، کبھی آپ نے اس کونے میں پڑھی، کبھی اس میں، تو پھر وہیں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، پھر آپ جہاں مرضی منتقل ہو جائیں، اذکار کریں اور جب اشراق کا ٹائم ہو جائے اشراق پڑھیں۔ ٹھیک ہے، تہجد کے لیے انہوں نے تہجد آپ نے وطر پہلے پڑھ لیے ہیں تو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، عشاء کے ساتھ پڑھ لیے تو الحمدللہ وہ کافی ہے۔ صبح جاگ آ گئی اور آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو اذان ہونے تک جتنے نفل پڑھ سکیں الحمدللہ اللہ اتنے قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر کوئی رہ گئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد جس دن رہ جاتی تھی تو آپ اشراق کے ٹائم وہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ تو ان محترمہ کے اگر کوئی 2-4 نفل رہ گئے ہیں تو اذان کے بعد نہیں پڑھیں، اذان کے بعد سنتے پڑھیں اور فرض نماز پڑھیں، اور جب اشراق کے نفل پڑھیں گے تو جو تہجد کے باقی رہ گئے وہ اس وقت پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، اور صرف فلاسنگ کے بارے میں بتا دیں، پارٹیکلز رہ گئے وہ
اگر آپ نے وہ خلال کر کے کچھ باہر پھینک دیا ہے جی اور منہ صاف ہے تو آپ نماز اسی وضو کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کلی کر لیں تاکہ وہ مرچ مسالہ کچھ چیز اگر منہ میں رہ گیا اندر رہ گئے ہے ہاں تو وہ ذرا، اور وہ پوچھتی ہیں کہ پارٹیکل اگر منہ میں ہی ہے تو اگل دیں کھا بھی سکتے ہیں اور اگل بھی سکتے ہیں، دونوں طرح، وہ پاکیزہ خوراک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اوکے سر، ایک اور لائیو کالر ہے وہ شامل کرتے ہیں، گوہر علی صاحب شادرہ سے ہیں جی۔ السلام علیکم گوہر علی صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ جی میرے پیارے بھائی فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ جی میں مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا یہ بیان فرماتے ہیں۔ میرا یہ سوال ہے کہ میرے والد صاحب ہیں تو غسل کے متعلق میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جب بھی انہیں غسل کا کہتے ہیں کہ آپ غسل کر کے جمعہ ادا کریں یا نمازیں پڑھیں تو وہ نا غسل کا طریقہ کچھ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، میں نے اچھی طریقے سے نہا لیا ہے تو میرے لیے یہی کافی ہے، یا اس طرح میں کسی کو بھی کہتا ہوں غسل کے مطابق تو وہ کہتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے، ہم نے اچھے طریقے سے نہا لیا۔ تو میں نے یہ پوچھنا کیا غسل جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس کے مطابق اگر نہیں کرتے تو کیا ہماری نماز یا جمعہ ہو جاتا ہے جیسے کہ شادی شدہ افراد ہیں؟ جی ٹھیک ہے، میں اور ایک سوال اور بھی ہے چھوٹا سا، یہ جو نسوار وغیرہ منہ میں رکھتے ہیں اور اس کو اگر نکالنے بغیر جیسے وضو کیا ہو تو نسوار رکھ لیں تو اس کے بعد نکال دے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پھر سے وضو کرنا پڑے گا؟ تو نسوار رکھتے کیوں ہیں میرے بھائی، کیا ضرورت ہے اس کی؟ میرے والد صاحب اچھا چلیں الحمدللہ میں نہیں رکھتا۔ ٹھیک، ایک تو یہ کہ والد صاحب غسل کے بارے میں کہتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ بخشنے اللہ والا بخشے ہو گیا ہے۔ ہو گیا جی۔ دیکھیں اگر تو غسل جنابت ہے جی یا خواتین کے لیے غسل حیض ہے تو اس کو پورے اہتمام سے کرنے کا حکم ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اہتمام یہ ہے کہ آپ بالکل ویسا ہی وضو کریں جس طرح نماز کے لیے آپ مکمل وضو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس کے بعد سر میں پانی ڈالیں، جی، سر کو اچھی طرح ملیں، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ سر کے بال اچھی طرح تار ہو گئے ہیں تو پھر دائیں طرف پانی ڈالیں پورے جسم پر اور پھر بائیں طرف پانی ڈالیں تو یہ غسل آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ استنجا وغیرہ کر چکے ہیں اور آپ نے وضو بھی کر لیا ہے مکمل، اور اب آپ نے پورے سر کو دھو کے پورے جسم پر بھی پانی بہا، یہ غسل مکمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کے ساتھ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، دونوں طرح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے اس کے بعد صابن لگایا اور شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ اب آپ غسل کے بعد دوبارہ وضو نیا کریں گے اور اس کے ساتھ جا کر پھر آپ اپنی عبادت کریں۔ اور اگر غسل جنابت نہیں ہے، غسل حیض نہیں ہے اور خالی آپ گرمی کے موسم میں صرف فریش ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے سر پر پانی ڈالا، شاور لیا اور باہر نکلا تو یہ بھی غسل ہے، لیکن یہ وہ مسنون غسل نہیں ہے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس طریقے کے مطابق کریں گے تو اجر و ثواب بھی ساتھ ملے گا۔ ٹھیک ہے سر، نسوار والی جو کمپلشن ہے وہ بھی بتائیے۔ نشے کی کوئی چیز بھی ہو، کسی طرح کی بھی چیز ہو، وہ شرعاً استعمال کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ نشے کے طور پر اگر کرتے ہیں تو اس کو آہستہ آہستہ چھوڑیں، ختم کریں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اگر وہ منہ میں رکھی ہوئی ہے اور اس کی کوئی سمیل موجود ہے، اب مجھے نہیں پتا کہ نسوار کی کوئی سمیل ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اگر اس کی سمیل ہے سگریٹ کی طرح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے افراد کو جنہوں نے سلاد کے طور پر کچا لہسن یا پیاز کھایا ہو، جی جی، تو آپ نے فرمایا جس نے یہ چیز کھائی ہوئی ہو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ تو یہ بہت بڑا جواب ہے سیدھا۔ ہاں، تو اگر اس میں سمیل بھی ہے تو پھر اچھی طرح برش کر کے، مسواک کر کے، منہ میں سمیل ختم کر کے تو پھر نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ ٹھیک، اچھا ایک اور ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں فیصلہ آباد سے، ان سے بھی بات کرتے ہیں محترمہ سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں مفتی رابط بات کر رہی ہوں۔ جی پلیز فرمائیے۔ مجھے نا اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹائم کے بعد، کافی ٹائم کے بعد اولاد دی تھی۔ ہم حج پہ گئے تھے، وہاں دعا کی تھی، ماشاءاللہ، میں نے وہاں نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے گا تو میں سے دیکھ جاؤں۔ سوری کام دوبارہ فرمائیے گا۔ میں نے وہاں منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے گا تو انشاءاللہ ہم دوبارہ لے کریں گے اپنے بیٹے کو عمرے کے لیے۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ٹھیک ہے۔ بعد آ کے اللہ تعالیٰ بچے لوگ سے بیٹا اور بیٹیاں دونوں، حالات ایسے ہوتے گئے ہیں کہ عمرے کے لیے نہیں جا سکے ہم۔ اچھا جی، تو دل کو یہ سوچ کے تسلی دیتی ہوں کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، جی لیکن پھر نا بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے دل میں، اچھا کیا کروں۔ اچھا جو ہم اور سمجھ، دوسرا سوال میرا یہ ہے جی کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام ابیحا رکھا ہوا ہے۔ ابیحا، جی، ٹھیک تو ہے۔ مجھے پتا چلا کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، اس میں کچھ ہے۔
این سے ہے الف سے ہے؟ الف سے ٹھیک ہے جی ضرور. ابھی مجھے بتائیے کہ میں یہ چینج کر دوں نام یا یہی رہنے دوں؟ جی آپ پروگرام دیکھیے, ابھی دونوں کویسچنس کے جواب ملتے ہیں جی آپ کو. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ سر. پہلا سوال تھا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد دے گا تو ہم دوبارہ عمرے کے لیے عمرے کے لیے آئیں اب گے, پرابلم کیا ہے؟ ابھی حالات اجازت نہیں دے رہے. تو بہن نے جو یہ منت مانی ہوئی ہے, نظر مانی ہوئی ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ اولاد دے گا تو دوبارہ آئیں گے, تو یہ آنا تو اللہ کے وسائل دینے پر ہے نا. جی جب وسائل ملیں گے, جب طاقت میسر ہوگی تب چلے جائیں, اس وقت تک پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں. لیں جی, یہ تو چھوٹ مل نیت گئی رکھی ہوئی ہے, اللہ سے وعدہ کیا ہوا اور اس پر وہ قائم بھی ہیں, تو جیسے ہی وسائل ہوں گے تب وہ چلی جائیں, اور اتنی دیر پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اور سر ابیہا نام بچی کا رکھا انہوں نے؟ یہ دیکھیں, یہ جو وہی نا جو نام رکھتے وقت ہم یونیک کو ڈھونڈتے بعض اب اس کے معنی پر بھی غور نہیں کرتے. تو ابیہا, اباحا یبیح کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جائز قرار دے دینا, حلال قرار دے, تو اتنا کوئی اچھا معنی نہیں ہے بیٹیوں کے ناموں کے طور پر. تو بیٹیوں کے نام اگر تو وہ ابھی چھوٹی ہیں اور اس کا بے فارم اور اس کی آئی ڈی کارڈ وغیرہ بننا ہے, تو صحابیات کے خوبصورت ناموں پر کوئی ایک نام رکھ لیں, اور امہات المومنین کے ناموں پر نام رکھ لیں. اگر چینج کرنا بھی ممکن ہے تو کر لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ویسے وہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ نام بھاری بہت ہوتا ہاں ہے, جی, بیٹی کی صحت خراب ہے, وہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اس کا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن معنی اچھے ہونے چاہیے. معنی اچھا ہونا اچھا سر, لگے ہاتھوں میرے بیٹے کا نام محمد عانق اور محمد حارث, شروع میں ماشاءاللہ محمد ہے, بس وہ آپ ان کو محمد ہی سمجھیں. محمد ہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا ہم اپنے اس کویسچن کی طرف آتے ہیں سر جو رہ گیا تھا. جی نہیں اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی, تو ابھی ٹھیک کویسچن وہ ٹھیک. عبد المجید صاحب بورے والا سے ہیں, لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی عبد المجید صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے ہیں سر, فرمائیے. میرا ایک سمپل سا سوال ہے مفتی صاحب سے کہ جمعے والے دن جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے جی, اس میں ہم نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ جمعے والے دن جب دعا کا ٹائم ہوتا ہے ہم اس میں نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں. دعا کون سی, اختتامی دعا جو ہوتی ہے نماز کے بعد؟ نہیں, جب زوال کا ٹائم شروع ہوتا ہے. زوال کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, جمعے کا, ٹھیک ہے جی بالکل, ابھی جواب لیتے ہیں. بہت شکریہ کال کا. جمعے والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ جو شخص جی مسجد میں اول وقت میں آئے, اہتمام کر کے غسل کیا ہے, اچھے کپڑے پہنے ہیں, خوشبو لگائی ہے, پیدل چل کر آیا ہے, اور پھر امام کا خطبہ سنتا ہے, اور پھر جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کو ہر قدم پر 1 سال کی تہجد اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے. تو یہ اہتمام کر کے پہلے پہنچنا, اور پھر اس کے بعد کرنا کیا ہے. جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں آ گیا خطیب کے آنے سے پہلے فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ, تو وہ نماز پڑھ لے جو اس کے مقدر میں ہے, یعنی جتنے نفل وہ پڑھ سکتا ہے وہ پڑھ لے. ایک بندہ 10, 10:30, 11 بجے مسجد میں پہنچ گیا ہے, اور امام نے آ کر ممبر پر بیٹھنا ہے 12:30, 12:45, تو اس وقت تک اس حدیث کے مطابق اس بندے کو اجازت ہے جتنے نفل پڑھ لے. اس میں زوال کا ٹائم بھی آئے گا, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو مسجد کے اندر آ گیا اس کو اللہ کے نبی نے خود اجازت دے دی ہے کہ وہ نفل پڑھ لے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر بیٹھے رہتے تھے, نوافل, کوئی نفل پڑھ رہا ہے, کوئی تلاوت کر رہا ہے, کوئی آپس میں بات چیت کر رہا ہے, اور اس وقت تک نفل پڑھنے والے پڑھتے رہتے تھے جب تک عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف نہیں ہو جاتے تھے. تشریف فرما ہونے کے بعد وہ لوگ سارے خطبے کے لیے جمع ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جمعے والا دن جو مسجد میں موجود ہے اس کے لیے زوال کی کوئی پابندی نہیں ہے, وہ جتنے نفل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ صرف جمعے کے لیے ہے, جمعے کے دن ٹھیک ہے, مسجد کے اندر. مسجد کے اندر. ٹھیک ہے سر. وہ کویسچن ہمارا رہ گیا تھا کہ جس میں قسم کھا لی اور پھر وہ اس طرح فیصلہ آیا نہیں دونوں بھائیوں میں سے. تو جس نے قسم کھائی, پہلی بات ہوئی اگر تو اس کا اللہ کے ساتھ اتنا تعلق ہو اور وہ پورے اعتماد سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہو کہ فیصلہ میرے حق میں ہی آئے گا, اور نہیں آیا تو کوئی بات نہیں, اس قسم پر کوئی کفارہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر قسم یہ کھائی ہو جی کہ فیصلہ تو میرا ہی ہے, یا فیصلہ کرنے والا کہہ دے, مثال کے ثالث طور ہو کوئی پر ثالث کہہ دیتا ہے جی اللہ کی قسم فیصلہ تو تمہارے ہی حق میں ہوگا, یہ ایک دوسری صورت ہو گئی. دوسری صورت ہے کہ وہ اس نے دلائل دیکھے دونوں پارٹیوں کے, جی دونوں کے ثبوت دیکھے, اور جج ان کو تسلی دے دیتا ہے کہ اللہ کی قسم فیصلہ تمہارے حق میں کروں گا, اور پھر وہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں کرتا, تو اب یہ جج صاحب نے قسم توڑی ہے,
اگر تو دلائل کی بنیاد پر عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا تھا تو ایسی قسم کھانی نہیں چاہیے تھی، جی اور اگر قسم کھا لی ہے تو اب یہ کفارہ دے قسم کا۔ ٹھیک ہے، اور اگر اب تیسری صورت وہ جو پوچھی تھی انہوں نے کہ یہ کیا قسم کی وجہ سے بیمار ہوئے ہیں، جی دونوں چانسز موجود ہیں۔ اگر جھوٹی قسم تھی، عمدن جھوٹی قسم اٹھائی ہے، تو ممکن ہے اللہ کی طرف سے یہ پکڑ آ گئی ہو، جیسے ہم نے پچھلے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ 50 لوگوں نے اپنے سردار کے کہنے پر جھوٹی قسم اٹھانے کا ارادہ کر لیا، جی 2 نے معذرت کر لی تھی اور 48 نے جھوٹی قسم اٹھائی تھی اپنے سردار کے کہنے پر۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگلا سال حج کا موقع آنے سے پہلے پہلے وہ 48 جھوٹی قسم اٹھانے والے دنیا سے جا چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں چانس موجود ہے کہ اگر اس نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے فیصلہ کرنے والے ثالث نے، پنچایتی نے، جان بوجھ کر، تو پھر ممکن بھی ہے کہ یہ سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آج کل ہر گھر میں 2 3 4 تو افراد بخار نزلہ زکام میں شکار ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اضافی ہو، ویسے دوسری امتحان صورت ہو سکتی کہ ہے۔ قسم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو دونوں صورتیں ممکن ہیں، ہمارے پاس کنفرم کرنے کا کوئی سورس، پیرامیٹر اس طرح سے نہیں ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس اللہ ہے، کے پاس ہے۔ فیصلے اللہ کے ہیں، ہم تو صرف چانس بتا سکتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جی ان کو صحت اور تندرستی دے، اور اگر انہوں نے جھوٹی قسم اٹھائی ہے تو اس کا کفارہ دے، کفارہ لازم اللہ ہے سے وہ۔ توبہ کریں، استغفار کریں۔ ٹھیک۔ اچھا بڑی صاحب، میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ جیسے پنجابی میں ہمارے یہاں پہ عام روٹین میں کوئی بات اللہ دی قسمیں ہیں جی، یا وہ آپ نے میں نے دیکھا کہ ہم نے بہت لائٹ لے لی ہے اپنی سوسائٹی میں اس بات، اللہ کی قسم اسی طرح سے ہی ہے، کھا اللہ کی قسم، تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ قسم کی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں عرب میں بھی ایسے، وہ بات بات پر لا واللہ باللہ واللہ واللہ، تو وہ بھی بات بات پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اچھا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، جی یہ جو فضول قسم کی قسمیں ہیں نا بات بات پر، جو قصدن نہیں، کسی معاملے کو کنفرم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اس کو اللہ نے کہا چلو یہ تو معافی ہے تمہیں، اس کو لغو قرار دیا ہے۔ اور ایک بندہ دوسرے کو یقین دلانے کے لیے، کسی معاملے کو کنفرم کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، تو پھر اگر وہ اس میں جھوٹ بولتا ہے تو پھر گناہ گار ہے، اور اگر وہ سچی قسم اٹھاتا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، دونوں صورتیں سامنے آ گئی۔ جی۔ اچھا اشفاق صاحب سے ذرا کنسلٹ کر لیتے ہیں۔ اشفاق صاحب کیا پلان ہے نیکسٹ ہمارا؟ اچھا ٹھیک ہے، اگلا کویسچن ہے جی، پوچھتے ہیں ایک مریض ہے جسے معدے کی بیماری ہے، اور وہ جب بھی وضو کرتا ہے تو کئی بار وضو کے دوران بھی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن وہ وضو کو جاری رکھتا ہے اور مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پھر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کیونکہ 1 منٹ کے لیے بھی اس کا وضو قائم نہیں رہتا، بلکہ میڈیسن کھانے کی وجہ سے، معدے اور آنتوں کی بیماری کی وجہ سے اس کا وضو نماز میں بھی کئی بار ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے میں وہ نماز کیا بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، اور کیا بار بار وہ وضو کرے گا، کیونکہ نماز چھوڑ کر بار بار جا کے وضو کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا؟ شریعت مطہرہ بہت نرم، بہت سہولت دینے والی ہے، اور خاص طور پر جس کا کوئی عذر ہو۔ 3 قسم کے مریض ہیں، ایک تو یہ جس کا وضو نہیں قائم رہتا، ہوا خارج ہو جاتی ہے، دوسرا وہ جس کا پیشاب نہیں رکتا، قطرے خارج ہو جاتے ہیں، تیسری وہ خواتین جن کو بیماری کی وجہ سے خون کے قطرے نکل جاتے ہیں۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ خواتین ایسی تھیں جن کو 7 سال تک مسلسل یہ مرض رہا، کسی ٹائم بھی ان کا خون نہیں رکتا۔ تو انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی میں کیا کروں، نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ نے رہنمائی فرمائی کہ جتنے دن مینسز تمہیں اس بیماری سے پہلے آتے تھے ہر مہینے، اتنے دن مائنس کر لو، نماز چھوڑ دو، اس کے بعد غسل کر کے اپنا پیڈ شیڈ رکھ لو اور نماز پڑھنی شروع کر دو۔ جی تو آپ نے ان کو حکم یہ دیا تھا کہ توضعی لکل صلاۃ، 2 نمازوں کو اکٹھا نہ کرے، ہر نماز کے لیے الگ سے وضو کرے اور نماز مکمل کر لے۔ اب اس نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ اپنی نماز جاری رکھے اور پوری کر لے۔ تو اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء کرام اس طرح کے مریض کو کیا کہتے ہیں کہ وضو کر رہا ہے اور وضو ساتھ ساتھ ٹوٹ بھی رہا ہے، جی تو وہ وضو ایک طرح اہتمام کے ساتھ کر لے اور نماز شروع کر دے۔ اب نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یہ معذور ہے بیچارہ، تو یہ ایک نماز مکمل پڑھ لے۔ اب اس کے لیے بیٹھنے کی ضرورت نہیں، اگر وہ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتا ہے تو کھڑا ہو کر ہی پڑھے۔ البتہ جو وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شریعت اجازت دے رہی ہے کہ وہ نماز مکمل کر لے۔ تو اس طرح ہر نماز کے لیے الگ نیا وضو کر کے تو نماز پوری پڑھ لے، فرض بھی، سنتیں بھی، نوافل بھی۔ لیکن اگر وہ اس قدر شدید بیمار ہے کہ اس کے لیے یہ بار بار وضو کرنا ہی ممکن نہیں ہے، تو اس کو 2 نماز، جیسے ٹھنڈا موسم ہے، کوئی بزرگ آدمی ہو جی
اور وہ بیمار بھی ہے تو وہ 2 نمازیں جمع بھی کر سکتا ہے کہ وہ 2 ظہر اور عصر جمع کر لے اور مغرب اور عشاء جمع کر کے پڑھ لے. ایک وضو کیا ہے وہ وضو کرتے کرتے ٹوٹ جائے، وہ نماز کے دوران ٹوٹ جائے، کئی بار ٹوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایک نماز پڑھ لے. اللہ جس نے یہ خالق جس نے نماز پیدا کی ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ بیمار بھی ہے، معذور بھی ہے، کمزور بھی ہے، تو انشاءاللہ اللہ قبول فرما لیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے دونوں معزز مہمانوں کا ہمارے ساتھ موجود رہے قاری محمد ندیم صاحب. قاری صاحب آپ کا آنے کا بہت شکریہ. اور ایک شکریہ میں نے ان کا اور بھی ادا کرنا ہے جی. ابھی جب ہم وارڈروب میں تھے تو انہوں نے مجھے خاص طور پہ کہا ان کی محبت ہے کہ نظامی صاحب آپ نعت رسول مقبول بڑے شوق سے سنتے ہیں تو میں آپ کو یہیں پہ بیٹھے بیٹھے سناتا ہوں. تو ماشاءاللہ وہ بھی ہم نے سنی. تھینک یو ویری مچ، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا جی. ان کے ساتھ موجود رہے مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. آج ہم نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ کوسچن شامل کر لیں اور ہمیں کامیابی بھی ہوئی الحمدللہ. ماشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ. پلیئر ہیونگ یو. لیں جی پروگرام ابھی جاری ہے، ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.